बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा और सबूत के साथ करूंगा। और ये जो साइफर का एक ड्रामा रचाया गया और साइफर को बुनियाद बनाकर मकबूल तरीन लीडर, मकबूल तरीन जमात को किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है, उसको इलेक्शन प्रोसेस से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, उसको पॉलिटिकल सिस्टम से निकालने की कोशिश की जा रही है, जो कि नाकाम हो रही है। अब तक ये तमाम कोशिशें नाकाम हो रही हैं और अब सबूत आ रहे हैं कि साइफर एक हकीकत थी, हकीकत है और हकीकत रहेगी। बल्कि अब नए साइफर्स का इंकशाफ हो रहा है और वो भी बरसरे आम हो रहा है, सरे आम हो रहा है। आप हैरान होंगे जो मैं आपको गुफ्तगू सुनवाऊंगा कि आप वाकई तस्लीम करेंगे कि ये वाकई ये उससे भी ज्यादा खतरनाक काम है जो कि किया जा रहा है। इसलिए इस वक्त पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर इंतहाई गैर मुस्तहकम और खारजी तौर पर इंतहाई खतरनाक तरीन हालात में धकेला जा रहा है। और वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे हो रहा है, वो है इमरान खान की दुश्मनी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दुश्मनी और अवाम दुश्मनी। क्योंकि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान का जो कानून है वो बिल्कुल एक दूसरी बात कर रहा है। लेकिन जो करने की कोशिश की जा रही है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट करने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान के आइन को बार बार तोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान के आइन को बार बार तोड़ा जा चुका है पिछले 19 महीनों में और पाकिस्तान के अदालतों को बेतौकीर किया जा चुका है। अदालतों के फैसलों की बेतौकीरी की जा रही है और अदालतें भी बहुत कम ऑनरेबल जजेस हैं जो इस पे फिक्रमंद हैं, जो फिक्रमंद हैं और बहुत ज्यादा जो है वो सारे अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं और देख रहे हैं कि जनाब तेल देखें, तेल की धार देखें, जिसका पलड़ा भारी होगा हम उसी गाड़ी पे सवार हो जाएंगे। ये हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी का भी यही हाल है, हमारे मीडिया का भी यही हाल है और बहुत ज्यादा जबर के साथ दबा दिया गया है। सच छुपाया जा रहा है, झूठ को फैलाया जा रहा है और इस तरीके से फैलाया जा रहा है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। झूठे इंटरव्यूज किए जा रहे हैं और झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, झूठा नैरेटिव फैलाया जा रहा है और इसका नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान की जमहूरियत को और पाकिस्तान के अवाम को। पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हो रही है, सियासत तबाह हो रही है, मईशत और मुआशरत तबाह हो रही है। ये सब कुछ, अदालत तबाह हो रही है, वकालत तबाह हो रही है, सहाफत तबाह हो रही है, सब कुछ हो रहा है। मैं आपको बता देता हूं क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो काबू में नहीं आ रहे और इमरान खान साहब को जेल में डाल के देख लिया। वो जेल में भी उसी तरीके से स्ट्रांग पोजीशन में और बिल्कुल पूरी कुव्वत के साथ बैठे हैं। वो कहते हैं कि मैंने कंप्रोमाइज नहीं करना और मैं सिर्फ दो डिमांड्स, वो बार बार कहते हैं दो डिमांड्स हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन और फ्री एंड फेयर ट्रायल, ओपन ट्रायल करें साइफर का और मैं बताऊंगा कि साइफर में क्या है और मैं जो गवाहों के बयानात होंगे वो ओपन होने चाहिए, उन पे जिरा होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए। हमारा मौकफ ओपन आना चाहिए ताकि मीडिया सुने और वकला सुने, वो आए खुली अदालत में, वो खुद ऑब्जर्व करें कि हकीकत क्या है। क्योंकि उससे बड़ा साइफर तो कल आ चुका है, ये जो मैं आपको सुनवाऊंगा। बहरहाल जी, पहले खबरें सुन लें जरा। इमरान खान ने असद उमर को वापस लेने से इनकार कर दिया है। अब इमरान खान साहब ने सिर्फ असद उमर को वापस लेने से इनकार नहीं किया था, बल्कि वो हर उस शख्स के बारे में वो कहते हैं, ये सोचा ये गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये हम लोगों को तोड़ेंगे और इनमें से टेस्ट ट्यूब बेबीज की तरह नई टेस्ट ट्यूब जमातें बनाएंगे। तो टेस्ट ट्यूब जमातें बनाने से इमरान खान का जो है वो उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी और अवाम में एक तासुर जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई, जैसे कि माजी में होता रहा है। लेकिन माजी का मसला यह था कि माजी में आपका वास्ता जो था करप्ट लोगों के साथ था, करप्ट लोगों के बाद था जिनको सिक्योरिटी रिस्क कहा गया, जिनको खुफिया राब्तों का कहा गया कि इंडिया के साथ खुफिया राब्ते हैं, इसराइल के साथ खुफिया राब्ते हैं, सजन जंदाल आ रहा है, मोदी आ रहा है, बगैर वीजों के आ रहा है, ये सब कुछ। और उसमें हकीकत भी थी, दुनिया देख रही थी और पाकिस्तान के अवाम देख रहे थे वाकतन ये बगैर वीजे के आ रहे हैं, बगैर वीजे के मुलाकातें हो रही हैं, अचानक इंतकाल हो रही है, विजिट्स हो रहे हैं, शादियों पे बुलाया जा रहा है और साड़ियों का तबादला हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा था और वो बिंदिया लगवाई जा रही है। लोग देखते थे जो कुछ आप बता रहे थे वो गलत नहीं था, वो सच था। लोगों ने सच मान के और उस पर अमल करना शुरू कर दिया। अब ये जितने भी लोग जब गए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस, उनके इमरान खान साहब वापस लेने के उनको तैयार नहीं,
انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کا مان اور حوصلہ توڑنے کی کوشش کی ہے، جو ڈٹ کر رہے، کیونکہ 9 مئی کا ابھی تک تحقیقات نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، کوئی ثبوت نہیں ہے، اور 9 مئی کو چند دنوں کے اندر اندر سارا ملبہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ ڈال دیا گیا اور ایک ایک کر کے کھسکنا شروع کر دیا گیا، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ بھئی وہ تو تھے ہی جیل میں، ان کو تو اغوا کیا گیا تھا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، جب وہ اندر تھے تو ان پہ الزام کس لیے عائد کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے کوئی حکم نہیں دیا، کسی کور کمیٹی میں لوگ قرآن پاک پہ حلف رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی ہم نے نہیں کروایا اور 9 مئی میں ہم انوالو نہیں ہیں، قرآن پاک پہ حلف رکھ کے کہہ رہے ہیں، تو اس کے بعد اور کیا ثبوت رہ جاتا ہے؟ لیکن چونکہ ایک 9 مئی کی آڑ میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو تتر بتر کر دیا گیا، اس کے حصے بکھرے کر دیے گئے، لوگوں کو دوڑا دیا گیا اور خوف و ہراس، اور ابھی بھی جیلوں میں بڑھے بغیر ٹرائل کے 7 مہینوں سے وہ بیچارے اندر پڑے ہیں، خواتین و حضرات، کس کا نام لیا جائے؟ تو جو باہر نکلتا ہے وہ 9 مئی کی حقیقت کیا ہے؟ جو باہر نکلے پریس کانفرنس کرے اور مذمت کرے وہ ہے آدھے سے زیادہ جو 9 مئی کے نامزد ملزمان، یعنی کہ جو نہیں مذمت کر رہا، جو پی ٹی آئی نہیں چھوڑ رہا، وہ جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، جو اپنے اصولی موقف پر قائم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے نہ کروایا، نہ اس میں ہم انوالو ہیں، نہ ہماری لیڈرشپ انوالو ہے، وہ جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں۔ جو باہر آ کے کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے ان ٹیسٹ ٹیوب بیبیز جماعتوں میں جا چکے ہیں، ٹیسٹ ٹیوب جماعتوں میں جا چکے ہیں، اور یا پھر نون لیگ کی طرف چلے گئے یا کہیں بھی چلے گئے، وہ سارے آزاد ہیں، وہ ٹی وی پہ بھی آ رہے ہیں، وہ ٹاک شوز میں بھی بیٹھ رہے ہیں، وہ گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے 9 مئی، اور اس لیے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایسے کسی بھی لیڈر کو واپس نہیں لیں گے، ایسے کسی بھی آدمی کو واپس نہیں لیں گے، بلکہ انہوں نے کہا کہ خس کم جہاں پاک، جتنے جو تھے گھس بیٹھیے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں بیٹھے تھے وہ نکل گئے، میری جان چھوٹی اور خود ہی یہ آشکار ہوا، تو وہی تو یہ کہہ رہے ہیں۔ اور کچھ جو مجبوری کے عالم میں گئے ہیں، وہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ ان پہ کیا کیا ظلم ڈھائے گئے، جو بغیر ظلم کے، بغیر کسی وجہ کے اچانک چلے گئے اور پارٹی بھی چھوڑ دی اور سیاست بھی چھوڑ دی اور عہدے بھی چھوڑ دیے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں یہ ان کو واپس نہیں لوں گا۔ شیر افضل مروت صاحب بتا چکے ہیں ساری ڈیٹیل۔ اب آتے ہیں اس کے برعکس پاکستان تحریک انصاف میں لوگ شامل ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں۔ یہ صرف ایک دفعہ کیپ یہ ہٹے، بریکٹ ختم ہو، تو اس کے بعد آپ دیکھنا کہ پاکستان کے عوام کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور نظارہ کچھ اور ہوگا الیکشن کا، ان کو اندازہ نہیں ہے یہ جو کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں سائفر کی طرف۔ سائفر کا معاملہ جی بڑا کلیئر۔ سائفر میں کیا کہا گیا؟ سائفر میں عمران خان صاحب پہ بے شمار الزامات لگائے گئے، پینترے بدل گئے، مختلف بدلے گئے، اور اس میں ابھی تک کوئی ایسا کوئی نیریٹو اور ایسا کوئی گراؤنڈ نہیں ملا سائفر کا کہ جس کی بنیاد پہ عمران خان صاحب پہ جرم ثابت ہو جائے یا شاہ محمود قریشی صاحب پہ۔ نمبر 1 تو یہ کہ باہر سے اگر کوئی آپ کی بے عزتی کی جاتی ہے، ملک کی بے عزتی کی جاتی ہے پاکستان کی، اگر وہ معاملہ وزیر اعظم تک نہیں پہنچنا اور وزیر خارجہ تک نہیں پہنچنا، اور انہوں نے یہ معاملہ کیبنٹ کے سامنے نہیں رکھنا اور یہ عوام کے سامنے نہیں رکھنا، تو پھر وہ کون سے چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ کون سے چیف آف دا ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہیں کہ وہ ان کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے۔ آئین یہ کہتا ہے کہ چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر ہیں اور فارن منسٹر جو ہے وہ پرنسپل آفیسر ہیں اپنی منسٹری کے، تو وہ جب یہ کہتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے کہ کیوں نہیں وہ بتا سکتے کہ پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، تانے بانے بنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کیا اور انہوں نے اعلان کیبنٹ کو بتایا، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاسوں میں بتایا، اور اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کو آگاہ کیا، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو آگاہ کیا، چیئرمین سینٹ کو بتایا، اسپیکر کو بتایا، یہ ساری چیزیں۔ اب جو مقدمہ چل رہا ہے اس میں ہے جی کہ ساری سیکرٹ ہے، 3 گواہ آئے ہیں، 3 گواہوں سے جو بات پوچھی یہ بھی سیکرٹ ہے، یہ بھی سیکرٹ ہے، یہ بھی سیکرٹ ہے، یہ بھی نہیں بتا سکتا، یہ بھی نہیں بتا سکتا، یہ بھی نہیں بتا سکتا، اور سائفر ابھی تک ریکارڈ پہ نہیں ہے، یعنی مال مقدمہ ریکارڈ پہ نہیں ہے۔ آلہ قتل جسے کہتے ہیں، آلہ قتل کے بغیر کہا جا رہا ہے کہ قتل ہو گیا، وہ آلہ قتل نہیں عدالت میں پیش کیا جا رہا کہ بھئی کس خنجر سے، کس پستول سے، کس رائفل سے مارا ہے، اور اس کا فورینزک بھی تو ہونا ہے، اور اس کے بعد ثابت کرنا ہوتا ہے، پھر کرائم بلٹ میچ کرنی ہوتی ہے، یہ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں بتایا جا رہا۔ اب آتے ہیں نیا سائفر یہ ہے کہ اب اگلی بات جو ہے اس سے زیادہ خطرناک بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے۔ پہلے ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو سن لیں، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سائفر کتنا خطرناک ہے۔ دوست
جس کو ہم سمجھتے تھے کہ ہماری دوستوں کو ہمارے سے بحر الکاہل سے بھی گہری ہے، لوہے سے بھی مضبوط ہے، شہد سے بھی میٹھی ہے، آج وہ کہتا ہے کہ اگر پھر ملک میں اس طرح کے صادق اور امین آتے ہیں تو ہم پاکستان میں اپنا پیسہ ضائع کریں۔ سعودی عرب ہمارا دوست، ہر مشکل میں اعتماد پر پورا اترنے والا ملک، آج وہ بھی سہما بیٹھا ہے کہ اگر آئندہ الیکشن میں پھر کوئی اس طرح کا امین اور صادق آتا ہے تو پھر ہمارے توبہ، ہم پاکستان میں پیسہ ضائع نہیں کرتے۔ اور جس کو تم چور کہتے ہو وہ کہتے ہیں یہ آئیں گے تو تم کو میں ہم پیسے بھی دیں گے اور بالکل کچھ نہیں۔ اور وہ دوست، اب اس کو میں دوبارہ سناؤں گا، اب دوبارہ سنیے گا۔ نمبر 1 یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو الیکشن کے نتائج ہیں وہ باہر سے مینوپولیٹ ہو رہے ہیں۔ باہر سے کہا جا رہا ہے، انہوں نے 2 ملکوں کا نام لے دیا، یہ دونوں ملک کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نہیں ہونے چاہیے، اور اگلی الیکشن کے نتائج ایسے ہونے چاہیے جس میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نہ ہو، یہ مولانا کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 ملکوں نے، دونوں ملک دوست ممالک ہیں ہمارے، ایک اسٹریٹجک پارٹنر چائنا، اور بالکل اس کی لازوال دوستی، کوئی شک و شبہ سے بالاتر، جبکہ ان کے وزیر خارجہ چائنا کے کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ چائنا کے کونسلیٹ جنرل پچھلے دنوں انہوں نے کچھ اور کہا، انہوں نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا، چین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ آپ کنسنسس ڈیولپ کریں، اسلام آباد آ کے کہا تھا شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں، اور انہوں نے کہا کہ یہ اندر کا جو فساد ہے یہ ختم کریں، آپ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں، یہ انہوں نے کہا تھا۔ اور ادھر مولانا صاحب کچھ اور بات کر رہے ہیں۔ پھر سعودی عرب، محمد بن سلمان ابھی تک نہیں آئے، انہوں نے وزٹ نہیں کیا، اور وہ بڑے محتاط ہیں۔ پھر وہ جو ریکوڈک کا معاہدہ ہونا تھا وہ ابھی تک نہیں ہو سکا، تقریباً $25 ارب کی سرمایہ کاری جو فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے، وہ پورشن، وہ شیئرز وہ دینے ہیں سعودی عرب کو، وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ تو وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ مولانا ایک نئے سائفر کے بارے میں، مبینہ سائفر، یہ مبینہ سائفر ہے، یا تو اس کی چائنا تصدیق کر سکتا ہے، یا سعودی عرب کر سکتا ہے، یا فورن آفس کر سکتا ہے، یا پھر وزیر اعظم آفس کر سکتا ہے، کہ جناب یہ تو ایک پورے کا پورا کھلے کا کھلا مولانا صاحب نے اگلا نقشہ بیان کر دیا کہ یہ اگلا الیکشن کیسا ہونا چاہیے، اور یہ باہر سے بیٹھے ملک جو ہیں وہ اس کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کنٹرول کر رہے ہیں۔ سنیے دوبارہ۔ جس کو ہم سمجھتے تھے کہ ہماری دوستوں کو ہمارے سے بحر الکاہل سے بھی گہری ہے، لوہے سے بھی مضبوط ہے، شہد سے بھی میٹھی ہے، آج وہ کہتا ہے کہ اگر پھر ملک میں اس طرح کے صادق اور امین آتے ہیں تو ہم پاکستان میں اپنا پیسہ ضائع کریں۔ سعودی عرب ہمارا دوست، ہر مشکل میں اعتماد پر پورا اترنے والا ملک، آج وہ بھی سہما بیٹھا ہے کہ اگر آئندہ الیکشن میں پھر کوئی اس طرح کا امین اور صادق آتا ہے تو پھر ہمارے توبہ، ہم پاکستان میں پیسہ ضائع نہیں کرتے۔ اور جس کو تم چور کہتے ہو وہ کہتے ہیں یہ آئیں گے تو تم کو میں ہم پیسے بھی دیں گے اور بالکل کچھ نہیں۔ یہ آپ نے سن لیا جی، اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، فیصلہ آپ خود کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔